क्या तुम्हारे साथ हूँ। खुदा का शुक्र हो। आइए खुदा के पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। वक्त हो गया है खुदा के जिंदा पाक कलाम को सीखने का। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 24 बाब 13 से लेकर तो 27 आयात तक खुदा के पाक कलाम को हम देखते हैं। Gospel of Saint Luke, chapter 24, verse 13 to 27। आइए देखिए सफा नंबर 80 पर, उर्दू की बाइबल में पेज नंबर 80 इन उर्दू बाइबल। आई एम गोइंग टू रीड दिस। ल्यूक चैप्टर 24 वर्स 13 यूं मरकूम है खुदा उनके पाक कलाम में। और देखो, उसी दिन उनमें से दो आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमावस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासला पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाकया हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। वो गमगीन से हो खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम क्लोपिस था, जो अब जवाब में उससे कहा, क्या तो यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है। उसने उनसे कहा, क्या हुआ है। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा, जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहनों और हमारे हाकिमों ने उसे पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया है। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मुखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया, और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश ना पाई तो कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा, वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। इस पर उनसे कहा, आईना दानों और नबियों की उन सब बातों के मानने में सुस्त इत्काद दो। क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था। फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। मेहरबान पाक खुदा, हम आपके खूबसूरत चरणों में आते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ हो, आप हमारे साथ चलते हो, बैठते हो, उठते हो, बातें करते हो। हम आपका शुक्रिया अदा करते हुए इस वक्त इल्तिजा करते हैं कि आप हमारी अक्लों को रोशन कीजिए, और हमारी आंखों को खोलिए, हमारे जहनों को रोशन कीजिए, ताकि हम आपको पहचान सकें। जितने भी लोग इस वक्त मेरा खुदावन आपके पाक कलाम को सुन रहे हैं, उन सब के लिए आपकी बरकत चाहते हैं, आपके पाक की मामूली चाहते हैं। बड़ी बरकत दीजिए। यीशु के सुंदर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन। जो आज जो हम बात सीखने को हैं, बड़ी जरूरी है कि आफ्टर द रेजरेक्शन, खुदावंद यीशु अल मसीह की क़यामत के बाद, उसके मुर्दों में से जुटने के बाद लोगों की जिंदगी पर उसका क्या असर हुआ, क्या फर्क आया उनके जिंदगी में। हमने अभी चंद दिन पहले खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में सीखा, खुदा उनके मुर्दों में से जुटने के बारे में सीखा। Every year we are celebrating Christmas and New Year, Easter. But what is the impact of all these days? इन तमाम दिनों का हमारी रूहानी जिंदगी पर क्या असर होता है, शख्सी तौर पर, इज्तमाही तौर पर, कलीसियाई तौर पर। What is the impact of this resurrection upon the life of the people? लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर होता है।
اور کیا ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا بھید ہے. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے انسان کو جو ایک خوبصورت تحفہ دیا وہ زندگی ہے، وہ زندگی کا منبع ہے. کلام مقدس میں، پیدائش کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، خدا نے انسان کو خلق کیا، خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو آدم جو ہے، پہلا انسان جو ہے، وہ جیتی جان ہوا. گاڈ از اے سورس آف لائف. زندگی اس میں سے نکلتی ہے، وہ زندگی دیتا ہے، بخشتا ہے. ہم اس کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک اور جو اس سے بات جڑی ہوئی ہے، شاید یہ بات آپ کو مشکل لگے، لیکن وہ بات یہ ہے کہ نہ صرف زندگی خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، بلکہ موت بھی ایک بہت بڑی بخشش ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس بات کو ذرا دھیان سے سنیے. جب انسان نے گناہ کیا، نافرمانی کی، اور اگر اس وقت خدا جو ہے وہ اس بات کو ان پر ظاہر نہ کرتے، کہ گناہ کو ان پر ظاہر نہ کرتے، اور ان کے لیے چمڑے کے کرتے نہ بناتے، اور جو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ابدی ہلاکت میں چلے جاتے، ایسے جیسے کہ انہوں نے اس زندگی کے درخت میں سے کھایا. خدا نے کہا کہ تم درخت کے ہر پھل کا کھا سکتے ہو، لیکن درخت کے بیچ کا جو باغ کے بیچ میں جو درخت ہے، نیک و بد کی پہچان جو درخت ہے، اس میں سے نہ کھانا. اور انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، اور انہوں نے اس شجر ممنوع سے، اس کے بارے میں خدا نے منع کیا تھا کہ اس پر پھل نہ کھانا، انہوں نے کھایا. اور اگر وہ اس وقت ابدی ہلاکت میں چلے جاتے، خداوند نے ان کو وہاں سے نکالتا کہ وہ حیات کے درخت میں سے، زندگی کا جو درخت تھا باغ کے اندر، اس میں سے نہ کھا لیں. تو اگر اس میں سے کھا لیتے تو وہ ابدی ہلاکت میں چلے جاتے. اس لیے خدا نے ان کو وہاں سے نکالا، اور اس باغ کے چوگرد انہوں نے جو ہے وہ پہرا لگا دیا تاکہ کوئی اس میں سے نہ کھائے. اب موت جو ہے یہ ایک ٹرانزیکشن ہے، اور آگے چل کر ہم اس بات کو سیکھیں گے اس بارے میں. موت جو ہے یہ ہمیں خداوند سے ملاتی ہے. اگر موت نہ ہوتی، اس زمین پر انسان ہمیشہ تک رہتا، تو کبھی بھی ہم خداوند سے نہ مل پاتے. یہ ضرور ہے کہ یہ فانی بدن جو ہے، یہ جو بدن جو خداوند نے ہمیں دیا ہے، یہ بقا کا جامہ پہنے، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے. لیکن اس کے لیے جیسے بیج جو ہے اس کو زمین میں بویا جاتا ہے تاکہ وہ بیج جو ہے وہ مر جائے، اور پھر اس میں سے ایک نیا پودا جو ہے، نئی زندگی جو ہے وہ نکلتی ہے. اس لیے ہر ایک انسان کو جو زمین پر آیا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے تاکہ وہ خداوند کے پاس جا سکیں. خداوند نے خود موت کا مزہ چکھا. لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ نہ صرف کہ وہ زندگی کا سرچشمہ ہے، بلکہ اس نے اس موت پر فتح پائی. اب ایمانداروں کے لیے جو موت ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ہم ایک جگہ سے منتقل ہو کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں خدا ان کے پاس، لیکن اس نے اس پر فتح پائی، وہ فاتح ہے. موت رول کر رہی تھی، حکمرانی کر رہی تھی، لیکن اب ہم زندگی سے نکل کر، ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے. خدا ان کا شکر ہو. اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر سزا کو کم نہیں. رومی کا خط کا مصنف اس بات کو بڑی خوبصورتی سے بتاتا ہے کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو. یہ کیسی بات ہے؟ زندگی تو ہم گزار رہے ہیں، تو ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ زندگی سے ہم موت کی طرف بڑھ گئے ہیں. لیکن خداوند یہ کہتے ہیں، خداوند کا کلام یہ کہتا ہے
کہ جو مسیح یسوع میں ہے, those who are born again, وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. تو ریزریکشن جو ہے, قیامت المسیح جو ہے, یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ یہ ہوا کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو, کیونکہ خدا مسیح جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہوا. اب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا مسیح کے جی اٹھنے کے بعد, after the resurrection, what was the consequences of this resurrection, what happened after that. شاگردوں کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی. وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے, اور آنے والے دنوں میں ہم فردن باتوں کے واقعات کے بارے میں دیکھیں گے. خدا کے جھٹنے کے بعد ان میں دلیری آ گئی, خوف جاتا رہا. دوسری بات جو لوگوں کی زندگی میں آئی, کلیسیا کی زندگی میں آئی, بہت بڑی تبدیلی, کہ انہوں نے خداوند کے جھوٹے مسیح کا جو ہے وہ تجربہ کیا. ابھی جو واقعہ ہم نے دیکھا کہ دو آدمی جو ہیں وہ اماوس یہاں پر جا رہے تھے, اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے, اس کا نام اماوس ہے. لکھا ہے کوئی یروشلم سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر تھا. اس دن جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ عید فصح تھی, اور پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے خدا مسیح کی مصلوبیت کے وقت. تو یہ بھی سفر کر کے یروشلم میں آئے تھے, اور خدا سے یقیناً پیار کرتے تھے. اور آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ وہی ہماری امید تھی کہ اسرائیل کو مغل سے یہ نہیں رہائی دے گا, 21 آیت میں. تو یہ جو ان تمام واقعات سے بخوبی واقف تھے کہ یروشلم میں کیا ہوا, وہاں پر یسوع کو مصلوب کیا گیا. تو اب بہت ساری باتیں تھیں جو کہ ان کے ذہن میں ابھی تک صاف نہیں تھیں. تو یسوع نے ان کے ساتھ چلتے چلتے ان کو, اگر اچانک یسوع ان کو بتا دو میں ہی یسوع, تو شاید وہ گھبرا جاتے, ڈر جاتے. تو خداوند نے ان پر اس بات کو, ان کے لیے آنکھیں بند کر دی تاکہ اس کو نہ پہچانے. خدا کا پاک کلام بتاتا ہے 16ویں آیت میں, لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ اس کو نہ پہچانے. خداوند ایک خاص موقع پر یہ چاہتے تھے کہ اس کو پہچانے, وہ بھی ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو یسوع نے جب ان سے باتیں کہ بھی کیا باتیں کرتے جا رہے ہو, کیا سوچتے جا رہے ہو, تو انہوں نے بتایا کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ تو ایک واحد ایسے شخص ہو جن کو اس واقعے کے بارے میں نہیں معلوم کہ یروشلم میں کیا ہوا ہے, کہ یسوع ناصری کو جو ہے وہ مصلوب کر دیا گیا ہے. اور ہم تو یہ جانتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی ہماری امید تھی, وہی مغل سے رہائی دینے والا تھا. تو عورتوں نے ہمیں بتایا ہے, انہوں نے گواہی دی ہے کہ وہ جی اٹھا ہے, اور فرشتوں نے ان کو یہ خبر دی ہے, اور یہاں پر انہوں نے کہا وہ زندہ ہے. اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے بھی خبر گئے, جیسا عورتوں نے کہا تو ویسے ہی پایا مگر اس کو نہ دیکھا. تو یسوع نے ان کو بتایا کہ کیا آپ اتنے نادان ہو کہ آپ جو نبیوں کی باتیں ہیں, جو سب کو لکھا گیا ہے میرے بارے میں, وہ آپ کو معلوم نہیں کہ وہ دکھ پائے گا اور مصلوب کیا جائے گا. تو انسٹیڈ آف کیپنگ آل دیز جو رومرز ہیں ان کے بارے میں آپ سوچ رہے ہو, تو آپ خدا کے کلام کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے میرے بارے میں. اور جو بھی نبیوں کی کتابوں میں لکھا تھا, نوشتوں میں, خداوند نے ان کو اس کے ہاتھ میں جو ان کو سمجھا دی. انہوں نے پڑھا تو تھا لیکن ان کو سمجھ نہیں تھی. آج بھی اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں. اس کے جو مسٹری ہے, جو بھید ہے, جو ریویلیشن ہے, they fail to understand. They are just reading the Bible. بہت سارے نان کرسچن ہم نے بائبل پڑھی ہے, ہم جانتے ہیں یسوع, لیکن یسوع کے بارے میں جاننا اور بات ہے, یسوع کو جاننا اور بات ہے. تو یہ بھی سست تھے اور ان میں کم اعتقادی تھی. تو یسوع نے ان کو تمام باتیں جو ہیں وہ سمجھائیں. آج جب ہم یہ کلام کی باتیں جو سیکھ رہے ہیں, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان تمام نوشتوں کو, ان تمام پیشن گوئیوں کو دیکھیں جو یسوع کے بارے میں ہے, کہ وہ اس کے بارے میں جو لکھا گیا پرانے عہد نامہ میں کہ وہ دکھ سہے گا, اور عیسائیہ 53 باپ اور عیسائیہ 61 باپ اور زبور, جتنے بھی خدا مسیح کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی تھیں, we should keep in our mind کہ وہ کیسے اپنی جان دے گا اور کیسے مردوں میں سے جٹے گا. تو یہ باتیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اب ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ صرف ایک ایسا واقعہ تو نہیں کہ جس میں بس ٹھیک ہے جی
وہ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے اور اس کے بعد لوگوں کے دل میں کوئی اثر ہی نہیں ہوا. نہیں، خدا کا جی اٹھنا ہمارے لیے اس میں کیا جو میسج ہے، کیا بھید جو ہے وہ پایا جاتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اٹس لیڈنگ ٹو دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ. اگر خداوند یسوع مسیح جو ہے اگر مردوں میں زندہ نہ ہوتے تو پھر ہمارے لیے دوسری آمد جو ہے اس میں کوئی ہمارے لیے کوئی مطلب ہی نہیں تھا اس کا، کہ بھی وہ تو مر گیا، ختم ہو گیا، تو وہ دوبارہ کیسے آئے گا. خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جھوٹنے میں ہمارے لیے یہ امید ہے کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں آئے گا. دیٹ از ریزلٹ آف دا ریزریکشن. پھر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ we believe on the second coming of Christ, but there is a hope for the believers. اور خدا کا بندہ پالوس رسول کرنتھیوں کے خط میں، تسالونیکیوں کے خط میں، افسیوں میں، اور یہ جو 13 خطوط ہیں پالوس رسول کے، ان میں وہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے. He is giving us assurance about the resurrection of the believers. وہ ایمانداروں کے مردوں میں سے جھوٹنے کے بارے میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جیسے مسیح میں سب مرتے ہیں ویسے مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے. اور وہ اس بات کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ ایمانداروں کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے. تیسری جو ہم بات دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے مردوں میں سے جھوٹنے کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے He is coming to judge the whole world. کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا. Only Jesus Christ is coming back to judge the world. وہ مردوں میں سے جھوٹنے کے بعد جب آسمان پر اٹھایا گیا اور اب وہ جو دوبارہ اس دنیا میں آئے گا تو وہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آئے گا. اور یہ اس ریزریکشن کا نتیجہ ہے، اس کا کانسیکوینسز ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بادشاہت کو قائم کرے گا. یہ بھی ایک بڑی ضروری بات ہے کہ آفٹر دا ریزریکشن وی آر ہیونگ سچ ہوپ دیٹ ہی ول سیٹ اپ ہز اون کنگڈم. تو کہا تھا میری بادشاہت دنیا کی نہیں ہے، لیکن جب وہ دوبارہ آئے گا اپنے جلال میں، اپنے فرشتگان کے ساتھ. اور دیکھیے مکاشفہ میں بڑی خوبصورت جو اس کی تصویر پیش کی گئی ہے، اس کا منظر جو پیش کیا گیا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کس طرح اب وہ مار کھانے کے لیے اور کانٹوں کا تاج پہننے کے لیے نہیں آئے گا. دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو، دا بک آف ریویلیشن چیپٹر 19 اور اس کی میں 13ویں آیت آپ کے لیے پڑھوں گا. اور وہ خون کی چھڑکی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہن اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے تیز تلوار نکلتی ہے اور لوہے کے ساتھ ان پر حکومت کرے گا. اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مہک کے حوض میں انگور روندے گا، اور اس کی پوشاک قرآن پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند. So he is coming to judge the world. وہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے. And he will come like a king of the kings, Lord of lords. That is his title. تو مردوں میں سے جھوٹنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دوبارہ آئے گا اور دنیا کی عدالت کرے گا. اور ہمارے لیے اس میں ایک اور بھی خوبصورت جو پیغام پایا جاتا ہے، ہوپ فار دا نیو لائف. جیسے میں نے شروع میں آج عرض کیا کہ یہ جو موت ہے یہ ہمیں خدا ان کے پاس ایک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. اور جیسے خدا مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، ایسے جو ایماندار ہیں وہ جی اٹھیں گے اور ہمیں ایک نیا لباس ملے گا، ایک نئی زندگی ہم خدا ان کے ساتھ جو ہے وہ بسر کریں گے. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا تسالونیکیوں 4 باب اور اس کی 13 آیت میں، آئے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانے جو نا امیدہ غم نہ کرو. کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے گئے. چنانچہ ہم تم سے خدا ان کے کلام کے مطابق کہتے ہیں، ہم جو زندہ ہیں اور خدا ان کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ان سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتے کی آواز خدا کا نسل سے اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خدا ان کا استقبال ہمیشہ خدا ان کے ساتھ رہیں گے. بس تم ان باتوں سے کچھ تسلی دیا کرو. سو دیٹ از our hope کہ خداوند کہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں
وہ جی اٹھیں گے اور جو باقی ہوں گے زندہ ہوں گے وہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے امید ہے. اس کے جی اٹھنے کا نتیجہ ہے کہ دیر از اے ہوپ فار دا نیو لائف. خدا ان کے لوگوں کے لیے اس میں جو امید پائی جاتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں, دیکھیے میرے ساتھ, جس کی بہت زیادہ ضرورت تھی. خدا ان کا بندہ یوحنا ہمیں ایک امید جو اور بھی بخشتا ہے خدا ان کے جی اٹھنے کے سبب سے, وہ ہے کہ there was a great need for the mediator. اب پرانے آدموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سردار کاہن تھے وہ لوگوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے, ان کے لیے شفاعت کرتے تھے, قربانیاں گزرانتے تھے. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانداروں کے لیے یہ بڑی ضروری بات تھی کہ ان کا کوئی درمیانی ہو, جس کو ہم کہتے ہیں کہ میڈیٹر. اور وہ جو میڈیٹر ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے, اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد وہ آج بھی ہماری شفاعت کرتے ہیں, جس کے لیے یوحنا کا پہلا خط اس کا دوسرا باب ہم دیکھتے ہیں. آئے میرے بچوں, یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو, اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے, یعنی مسیح یسوع مسیح راست باپ, اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے, اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی. تو ہمارا ایک درمیانی ہے, دیر از اے میڈیٹر, اور وہ خدا یسوع مسیح ہے. اور دیکھیں نو بڈی از پرفیکٹ, کوئی بھی کامل نہیں ہے, اور خدا کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے. خدا کے پاک کلام کو دیکھیے, پہلا یوحنا کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی چھٹی ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے, پھر تاریکی میں چلے تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے. لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے, تو ہماری آپس میں شراکت ہے. اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں, ہم میں سچائی نہیں. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. سو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں گاڈلی لائف جو ہے, دینداری کی زندگی جو ہے وہ بسر کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی کامل نہیں ہے, اور ہم سب باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں. تو لیکن خداوند کا خون ہمیں پاک و صاف کرتا ہے, اور یسوع المسیح جو ہے وہ ہمارے درمیانی ہے جو کہ ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں. جب ہم اس کے پاک روح کی رہنمائی میں چلتے ہیں تو پھر ہم گناہ کرتے نہیں رہتے. یہ بات یاد رکھیے, ہم انٹینشنلی ارادتاً پھر گناہ نہیں کرتے, کیونکہ خدا کا پاک روح جو ہے ہمیں قائل کرتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے, ہمیں سمجھاتا ہے. سو دس از دا ریزلٹ آف دا ریزریکشن. ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو لوگوں کی زندگی پر اس کا جو اثر ہوا, شاگردوں کی زندگی پر, اور جو کلیسیا تھی اس کی زندگی پر خداوند کے جھوٹنے کا جو ہے وہ کیا نتیجہ ہوا, اور ان کی زندگی کیسے بدلی. we'll talk about that later. بٹ ابھی آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا ان کے جو جھوٹنے کے سبب سے ہمیں یہ امید ہے کہ ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے, اور خدا مسلم سے دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے, اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا, اور اس کا آسمان پر اٹھایا جانا اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک مردوں میں سے نہ جی اٹھتا. تو he is ascended into heaven and is sitting at the right hand of the Father, and he is interceding on the behalf of the believers, or he is coming back to judge the whole world, and he will set up his own kingdom and will be with him forever and ever. ہم خدا ان کے ساتھ رہیں گے. تو عزیزو, یہ وہ تمام کانسیکوینسز ہیں, یہ وہ تمام نتائج ہیں جو کہ خدا ان کے جھوٹنے سے جو ہے وہ پیدا ہوئے, اور ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی فتح یاب قیامت کے لیے. تو یہ محض ایک دن کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے, بلکہ ہر روز ہم اپنی زندگی میں اس بات کو محسوس کریں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے مردوں سے جی اٹھے, اور ہماری زندگی کیسی ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم جی اٹھے یسوع کا تجربہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں, کیا ہم دوسروں کو یہ تمام باتیں جو بتا رہے ہیں. میں آج بڑی فنی سی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی, اور یہ بات ایک حقیقت بھی ہے. ہم اس دنیا میں پلاٹ خریدتے ہیں, گھر خریدتے ہیں, جبکہ ہم پتہ ہے کہ یہ سب جو ہیں وہ ٹیمپریری چیزیں ہیں. اچھے محل چبارے تیرے ہورنا نے مل لینے نے, تینوں باہر وچ اجاڑا چھوڑ کے لاواں گے. And the people, they are so crazy, and they're telling other people, oh, I bought the house, I bought this plot, this and that.
سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. ہم اپنے جو ورلڈلی مینشنز ہیں، جو دنیا کے گھر ہیں، ان کے بارے میں بڑا پراؤڈلی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی میں نے فلاں جگہ گھر خریدا ہے، میں نے فلاں پلاٹ خریدا ہے. اور ہم اپنے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کرتے ہیں. بٹ ہیو یو ایور تھاٹ، ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے نا، 6 7 فٹ 8 فٹ 10 فٹ، میں بھی اس میں شامل ہوں، بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں، میں اپنے آپ کو ایکسکلوڈ نہیں کر رہا، انکلوڈ کر رہا ہوں. کتنے لوگوں نے کبھی سوچا کہ اچھا یار ہم قبرستان میں جا کر تو پلاٹ خریدیں؟ بہت سارے لوگ خریدتے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میجورٹی کی میں بات کروں. اگر کوئی شخص یہ کہ جی اچھا جی میں جا رہا ہوں وہ جگہ دیکھنے کے لیے اور میں نے وہ خرید کے رکھنی ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہو؟ I mean، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سب اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں. ہمارا اصلی وطن جو ہے خدا کے پاس ہے. چھوٹا سا پلاٹ، چھوٹی سی جگہ، لوگ اس کے خریدنے کے اتنے قاہل نہیں ہوتے. کسی کو کہنا اچھا جائیں جی وہ بڑی اچھی جگہ ہے تو وہ آپ خرید کے رکھ لیں، تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ کیا بات ہوئی. مجھے یاد ہے ہمارے چرچ کے بہت ہی خوبصورت ایک شخصیت جناب سید جین صاحب، جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں ان کے جب فیونرل پہ تھا تو ان کی جو جگہ ہے قبر کی، بالکل بڑی خوبصورت جگہ اور بالکل مین اس سے اوپر تھے، پیسے کے اوپر راستے پہ. تو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے پہلے سے یہ جگہ جو ہے وہ خرید کے رکھی ہوئی تھی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، اور اٹس گڈ ٹو ریمبر آل دا ٹائم کہ ہمارا اصلی وطن جو ہے وہ کہاں پر ہے اور اس جگہ پر ہم نے آنا ہے. کسی کو کہہ رہے جب مر جاؤ تو ناراض ہی ہو جاتا ہے نا. حالانکہ ڈاکٹر بلی گرام نے کہا کہ موت دنیا کی ایک بہت بڑی اچل حقیقت ہے، جو غریب کو اس کے چتھڑوں میں اور امیر کو اس کے لاکھوں میں لے جاتی ہے. لیکن ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، ہے نا. بہت سارے لوگ جہاں ڈرتے ہوئے قبرستان میں سے گزرتے نہیں ہیں. ایک بچی تھی جو کہ اسکول جاتی تھی، تو روزانہ وہ قبرستان میں سے گزر کر تو اسکول جایا کرتی تھی. ہمارا بھی جو اسکول تھا وہ جو گھر کے اور قبرستان کے میں سے ہمیں گزر کے جانا پڑتا تھا. سینٹ پیٹرک اسکول جو ہے راول پنڈی میں، اس کی بیک سائڈ پہ گریو یارڈ تھا. تو وہ شارٹ کٹ تھا ہمارے لیے، کیونکہ اگر ہم اوپر سے جاتے تھے گھوم کے تو کافی لمبا راستہ پڑتا تھا. تو بہت دفعہ ہم اس قبرستان سے گزر کر تو گھر چلے جایا کرتے تھے. خیر بس بچی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس بچی نے روزانہ اس قبرستان میں سے گزر کر جانا ہوتا تھا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو ڈر نہیں آتا، آپ قبروں میں سے گزر کے جاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میرا جو گھر ہے وہ قبرستان کے دوسری طرف ہے میرے اسکول کے، تو میں نے روزانہ وہاں سے گزر کر جانا تھا کہ میں نے اپنے گھر جانا ہوتا ہے. ہمارا جو اصلی گھر ہے وہ ان قبروں کی دوسری طرف ہے. اس دنیا کی اس رنگینیوں ان تمام باتوں میں نہ کھو جائیں. اس ناٹ پرماننٹ ہو. اور یسوع کا جی اٹھنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا جو گھر ہے وہ دوسری طرف ہے. ہمیں گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اس نے موت پر فتح پہ، جیسے کہ میں نے بتایا کہ زندگی ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اس طرح یہ موت بھی اس کی طرف سے ایک اگرچہ وہ موت کا موجد نہیں ہے، خدا موت کا موجد نہیں ہے، انسان نے اپنے اوپر اس کو لادا، نافرمانی کی اور شجر ممنوع میں سکھایا. یہ اس کی اپنی آزاد مرضی کو اس نے ابیوز کیا. یہ اس کا نتیجہ. وہ تو زندگی دیتا ہے، وہ تو قیامت اور زندگی ہے، وہ موت کا موجد نہیں ہے. لیکن یہ ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس نے موت کا مزہ چکھا، اور ہم میں سے ہر ایک نے اس کا مزہ چکھنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ وہ زندگی دیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. ایمانداروں کے لیے یہ خوف کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر سے ہم نے چل کر ہم نے خدا ان کے پاس جانا ہے. گیٹ ریڈی فار دیٹ. اور اس کے ساتھ جو آپ کی فیلوشپ ہوگی اس کو آپ انجوائے کریں. ضرور ہے. دیکھیں میں اس آیت کو پڑھ کے ختم کروں گا، وقت بہت ہو گیا، لیکن یہ ضروری بات ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. خدا کا پاک کلام ہمیں بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ بتاتا ہے. اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداون جو ہے وہ زندہ ہے اور زندگی بخشتا ہے. آئیے خدا کے پاک کلام کو دیکھیں اور خدا کا شکر کریں اس بات کے لیے کہ وہ ہمارے لیے. ہلیلویا. خدا کا شکر اس بات کے لیے کہ وہ ہمیں خوشی بخشتا ہے، وہ ہمیں قوت و طاقت بخشتا ہے. اور پالوس رسول اس کی بہت بڑی ایک گواہی ہے. دیکھیے
दूसरा कुरिन्थियों का 12 बाब उसकी दूसरी आयत। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। न मुझे ये मालूम के बदन समेत, न ये कि मालूम के बदन बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। और मैं ये भी जानता हूँ कि उस शख्स ने बदन समेत में बगैर बदन के, ये मुझे मालूम नहीं, खुदा को मालूम है। यकायक पर दौड़ में पहुंच कर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं हो, जिनका कहना आदमी को रवा नहीं। मैं ऐसे शख्स पर तो फख्र करूंगा, लेकिन अपने आप पर स्वापनी कमजोरी का फख्र ना करूंगा। तो उससे वहां पर वो तमाम बातें देखी। पौलुस अपने उस बारे में ये कह रहा है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उन तमाम बातों को उसने देखा और उनकी वो गवाही देता है। और इसलिए जब वो ये बताता है कि हमें खौफ नहीं करना है, मौत से डरना नहीं है, तो कहता है कि मैंने उन तमाम बातों को देखा। और देखिए खुदा का पाक कलाम, पहला ग्रंथियों उसका 15 बाब उसकी 35 आयत। आपको ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। आईना दान तो खुद जो कुछ बोता है, जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता। और जो तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, खा गेहूं का खा किसी और चीज का। मगर खुदा ने ऐसा इरादा कर लिया, वैसे ही उसको जिस्म देता है, और हर एक बीज को उसका खास जिस्म। सब गोश्त यकसां गोश्त नहीं, बल्कि आदमी का गोश्त और है, चौपायों का गोश्त और, परिंदों का गोश्त और है, मछलियों का गोश्त और, आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी। मगर आसमानियों का जलाल और है और जमीनियों का और। आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और, सितारों का जलाल क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है, जैसे जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। और फिर आगे चलकर वो कहते हैं कि पहला ग्रंथ उसका 15 बाब उसकी 50 आए। आए भाइयों, मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही की वारिस नहीं हो सकता, और न फना बका की वारिस हो सकती। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब बदल जाएंगे। और एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी रात में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द रेजरेक्शन ऑफ अवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दिस इज द होप फॉर द बिलीवर्स कि हम सब बदल जाएंगे। और जैसे खुदा मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों पहला फल हुआ, 20वीं आयत को हम देखें। लेकिन फिर वाकई मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई, तो आदमी के सबब से मुर्दों की क्यामत भी आई। आदमी के सबब से मौत आई। फर्स्ट एडम, he brought this death on this earth, but Jesus Christ, he brought the new life and he conquered the death. और अगर वो मौत पर गालिब ना आता, तो हमारे लिए नई जिंदगी की उम्मीद नहीं थी। उसने मौत पर फतह पाई, और मौत ईमानदारों के लिए अब खौफ नहीं है, डर नहीं है। उसने उस खौफ को खत्म कर दिया। आइए खुदा उनका शुक्र करें। और हम इन बातों को देखेंगे आने वाले दिनों में, कि जो इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर खुदा उनके जी उठने का जो लोगों की जिंदगी पर असर हुआ, दिल बी टू मैनी एविडेंस, और हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए खुदा उनका शुक्र अदा करें, दुआ मांगे। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे जी उठने के लिए, इस कुदरत के लिए जिसका लोगों की जिंदगी पर असर हुआ, और उसके नतायज हम अपनी जिंदगी में, अपनी रूहानी जिंदगी में, जिस्मानी जिंदगी में और आइंदा आने वाली जिंदगी में देखते हैं। खुदावन तेरे शुक्र अदा करते हैं इस अजीम वाक़या के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरी ताकत के लिए। और ए प्यारा खुदावन, इस बात के लिए तू फाते है, तूने मौत और कब्र पर फतह पाई और कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा। खुदावन तेरा शुक्र हो तेरे लोगों के लिए, उनके खूबसूरत ईमान के लिए, क्योंकि तू जिंदगी का सचश्मा है। प्यार खुदावन हमें बड़ी बरकत दे, आज का तमाम दिन तू हमारे साथ हो। और प्यार खुदावन हम जो भी काम और कलाम करें, उसमें तेरी मर्जी शामिल हो। तमाम बीमारों के लिए तेरी कुव्वत और ताकत चाहते हैं, खुदा उनके साथ होना, हिम्मत और ताकत बख्शना, हमारी कमजोरियों को, गुनाहों को, तकसीरों को माफ फरमा। तेरे यीशु नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हाय हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस अपने कसूरों को माफ करते तू हमें अक्सर माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। उनके बाद शाहिद कुदरत व जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चे वैसे करेगा। और हमारे अपने मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे,
آمین. تھینک یو جی آپ سب کا. اور میں جلدی سے آپ کو پروگرام جو ہے بتانا چاہتا ہوں. یہ سیٹرڈے کو سیلیبریشن ہوگی, ایسٹر سیلیبریشن پارٹی سنٹ جان میتھوڈسٹ چرچ لیوٹن میں 3 بجے. تو ضرور آپ ہمیں جوائن کریں. اور پھر ہم سنڈے کی جو عبادت ہے بڑی خاص سی بات ہے, جس میں شکرگزاری ہوگی, جو ہماری 37 ایئرس جو اینیورسری ہے منسٹری کی. تو آپ آئیں, ہماری شکرگزاری میں شامل ہوں. اور یہ عبادت جو ہے وہ 2 بجے ہوگی. اور صبح 10:30 بجے ایز یوزول جو ہماری انگلش کی بات ہوتی ہے وہ ہوگی ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ میں. ایڈریس ہے 309 وکریٹ فارم روڈ, ہیسٹن TW50GR. تو اس میں پاک شاہ بھی جو فرسٹ سنڈے ہے, پاک شاہ کی رسم بھی ادا کی جائے گی. تو پلیز آپ ضرور آئیے اور ہمیں جوائن کیجیے گا. کل ہم اس بات کو جاری ساری رکھیں گے, اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی پروگرام کو دیکھیں, اپنے دوستوں سے ان کو بتائیں. خدا ان آپ کے ساتھ ہو, خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.